हुकूमत को 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए बड़े बड़े जतन करना पड़े, 2/3 अक्सरियत हासिल करने, मौलाना को राज़ी करने और ज़मीर की आवाज़ जगाने के लिए अपने मुसव्वदे में ही तरमीम करना पड़ी। जैसे तैसे करके तरमीम मंजूर तो हो गई। PTI ही नहीं, मुल्क के गैर जानिबदार सहाफ़ती और कानूनी हलकों की जानिब से भी इस तरमीम में पाए जाने वाले सुख्म की निशानदही की गई। इस तरमीम के खिलाफ अदालतों में दरखास्तें देने का सिलसिला भी जारी है। अभी इस तरमीम के प्रोज एंड कॉन्स पर बहस व मुबाहिसा थमा नहीं था कि अब 27वीं तरमीम की बाज़गश सुनाई देने लगी है। 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं किया गया, ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और कौमी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया है। 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात होगी। तरमीम में सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ें शामिल होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएं, जैसे फाटा के इलाके हैं, वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए क्योंकि वहाँ पर सिविलियंस जाते नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में बानी PTI के केसेस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 26वीं तरमीम को सियासी कंधा फराहम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बातें की जा रही हैं कि जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका वो 27वीं तरमीम में किया जाएगा। ये तरमीम नहीं हो सकती, हम भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। मौलाना के मुताबिक करके दिखाओ जरा और फिर अपना हशर देखना कि तुम्हारा क्या हशर किया जाएगा। यह आसान नहीं है कि आप खामोशी से कोई आईनी तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहेंगे। कोई ये ना समझे कि जिन चीज़ों को हमने 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाया उसे आप दोबारा असेंबली में लाएंगे और लोटों के वोटों से तरमीम पास करवाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत 26वीं तरमीम में अपने अधूरे एजेंडे को 27वीं तरमीम में पूरा करने जा रही है? क्या हुकूमत ऐसा करने में कामयाब होगी? मौलाना की टोन तो हमने देख ली है, मगर इसके साथ क्या हुकूमत फिर आसानी से ज़मीर की आवाज़ को बेदार कर पाएगी? और सबसे बढ़कर क्या इस बार हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से भी वो सपोर्ट मिल पाएगी जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर एतराफ़ कर चुके हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 26वीं तरमीम मंजूर, कानूनी और आईनी सुकूम पर बहस जारी। 27वीं तरमीम की तैयारियां, क्या हुकूमत अपना अधूरा एजेंडा पूरा कर पाएगी? जैगम साहब। देखिए, क्योंकि अभी हमारे सामने ये बात है ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एक तो आपने इंटरव्यू की बात की जी, उसके अलावा कुछ इशारे हमें मिले हैं। बिल्कुल। अब अधूरे एजेंडे से क्या मुराद है? क्या अधूरे एजेंडे से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल पहले उन्होंने तरमीम का एक खाका पेश किया था उसकी तरफ जाना चाहते हैं? हमें मालूम नहीं है, उन्होंने वाज़े बात नहीं की। लेकिन एक बात जो क्लियर कट हमारे सामने आई है, मुझे वो बहुत ही खुश आयंद लगी है, और वो चीज़ है इलाकाई हकूक़ की, लोकल गवर्नमेंट की, 140A पर बिल्ड करने की। तो इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, 140A जो है आइन की जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर सूबा मकामी हुकूमतें कायम करेगा और इन मकामी हुकूमतों को सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात देगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट से तो हकूक़ ले लिए, अख्तियारात भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, लेकिन फिर सूबाई दारुल हुकूमत उस पर सांप बनकर बैठ गए। हमारी सूबाई ब्यूरोक्रेसी और सूबे के लेवल के जो सियासतदान हैं वो उन तमाम वसाइल पर, उन तमाम ताकत पर सांप बनकर बैठ गए और उन्होंने नीचे अवाम को, ज़िलों को कोई इख्तियार और पैसा मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। और जो तरीका है उनका वो तकसीम का है पेट्रनेज के ज़रिए से। पसंद के लोगों को, पसंद के ज़िलों को, पसंद के लीडरों को पैसे दो। उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से इलाके पीछे रह गए हैं सूबों के अंदर, जिसकी वजह से सूबों में भी टेंशन है। जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान, पंजाब का जनूबी इलाका है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा जनूबी इलाका वो भी महरूम है। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में मौलाना को भी खुश होना चाहिए, गंडापुर को भी खुश होना चाहिए। वो दोनों जनूबी अजला से हैं और हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल भारत की है। अब भारत में भी ऐसी सूरत हाल थी
صوبے لوکل گورنمنٹس کو اختیار دینے کو تیار نہیں تھے، پیسے دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے نتیجے میں 1992 میں بھارت نے 2 آئینی ترمیمیں کی، یعنی 73ویں آئینی ترمیم بھارت کے آئین میں اور 74ویں آئینی ترمیم۔ 73ویں آئینی ترمیم نے بھارت میں پنچایتی راج نافذ کیا۔ پنچایتی راج میں اختیارات گئے یونین کونسل اور ضلع کی سطح پر، اور پھر 74ویں ترمیم میں میونسپل کمیٹی کے اختیار اور طریقہ کار سیٹ کیا، یعنی لوکل گورنمنٹ صوبے کی بجائے بھارت کے آئین نے ڈیفائن کر لیا۔ پاکستان میں بھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کبھی صوبے یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے آئین میں لکھنا پڑے گا، ایک چیپٹر ایڈ کرنا پڑے گا، لیکن پھر اس کے لیے گفتگو کی ضرورت ہوگی تاکہ تمام صوبے آن بورڈ ہوں، ایک یکساں لوکل گورنمنٹ کا نظام پاکستان میں نافذ ہو۔ ٹھیک، اگر یہ پرپز ہے جو بتایا گیا ہے، لیکن کچھ تو ایسا پرپز بھی نہیں ہے نا۔ آپ نے کہا مولانا صاحب خشک ہونا چاہیے، مگر وہ بھرپور مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایک بیان کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو انہوں نے ہفتے کو انٹرویو دیا، کچھ ایسا ہے؟ جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عیب کے مار کے دیکھ، تو وہ کہنے عیب کے ترمیم کر کے دیکھ۔ تو ظاہر ہے اگر نئی ترمیم کرنی پڑے گی تو مولانا سے لین دین مذاکرات وغیرہ کرنا پڑے گا نا۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے جو خبردار کیا ہے وہ بھی اہم بات ہے کہ وہ چیزیں جو ریجیکٹ کر دی گئیں، جس پہ بہت بڑا اختلاف رائے ہوا، وہ واپس نہ آئے۔ تو اب اس میں سب سے بڑی جو چیز تھی، وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے واپس آنے کا کوئی بھی چانس موجود ہے، وہ تھی آئینی عدالت۔ آئینی عدالت کا آئیڈیا تو مکمل ریجیکٹ ہو گیا، لیکن کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی چیزیں آئیں گی؟ اگر وہ آتی ہیں تو اس پہ تنازع ہو سکتا ہے، درست ہو گیا۔ اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ کے بارے میں مزید حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ تو بہت مشکل کام ہوگا۔ لیکن اگر اس طرف حکومت جاتی ہے جس کا اشارہ ملا ہے تو وہ تو بہت ہی خوش آئند ہوگا، بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ حسن نثار صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ابھی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، قانونی طور پر ماہرین بڑھ رہے ہیں، سیاسی جماعت کی طرف سے درخواستیں۔ کیا حکومت کو 27ویں کی طرف جانے سے پہلے 26ویں ترمیم کو بچانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے سوال تک ہی رہوں گا۔ اچھا، حضرت علی کا ایک قول ہے، بے شک میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ گورا وزڈم یہ کہتی ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ان کے ادھورے ایجنڈے، جو سوال ہے آپ کا، اسٹک ٹو دیٹ، اللہ نہ کرے ان کے ادھورے ایجنڈے پورے ہوں، کیونکہ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو پھر وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک کانچ کی کسر ہے، یہ ترمیمیں بات سنیں، اس ملک میں ان کو ان کے رویوں میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ پورے آئین نے آج تک کیا دیا، مجھے خیر بہرحال آپ دانشور لوگ ہوں، آپ کرتے رہو بحثیں، پورے کے پورے آئین نے کیا دیا ہے جو ترمیمیں لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاف آف یور کانسٹیٹیوشن میرے پاس پڑا ہے، اس میں آدھے میں تو ذکر عوام کا ہے، ان کا تو ذکر ہی کہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، نہ ان کے حالات میں، نہ واقعات میں۔ حسن نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آئین میں تو سب پڑا ہے، آئین نے ملک یکجا کر رکھا ہے، عمل درآمد نہ کرنا یا نہ ہونا ایک ضرور علیحدہ بحث موجود ہے۔ لال بتی تو لگی ہوتی ہے، گاڑی رکے نہ رکے یہ تو گاڑی چلانے والے کو مسئلہ ہے، سمجھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے، اسلامی بھی ہے، اسلام نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہوتا، جمہوریہ بھی ہے، جمہوریت نہیں ہے، تو وہ یوں ہے، یہ وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سکھانے پڑھانے والوں اور استادوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا استاد طالب علم کو آج سمجھا نہیں پا رہا اس پر عمل درآمد کے لیے۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، میرا ڈکشن ذرا مختلف ہے، آپ کا مختلف ہے، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ درست ہو گیا، چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نیائی صاحب، یہ حکومت کی ٹیکٹیکل موو ہے، ہم پہلے گفتگو اس پر کرتے رہے کہ جی کیوں 25 سے پہلے ضروری ہے، یہاں پہ اسٹریٹ ٹاک کے اندر بھی بات ہوتی رہی۔ 25 اکتوبر کے پیش نظر وہ جو کچھ 57-56 نکات تھے، ان میں سے کچھ نکال کر یہ 26ویں ترمیم مشترکہ طور پر یا کسی حد تک متفقہ کرتے ہوئے منظور کر لی گئی کہ جماعتیں حصہ بنی۔ آپ کے خیال میں 27ویں ترمیم منظور کروانا نیائی صاحب اسی طرح ممکن ہوگا جس طرح 26ویں ہو گئی، کہ اتحادی اپوزیشن کچھ عدالت کی طرف سے بھی وہ ریسٹرین نظر آئے کہ آپ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کر جائیں جو کرنا ہے؟ شکریہ عائشہ۔ میرے خیال میں پہلے تو میں وہیں سے اس طرح پکڑتا ہوں
यहाँ इसी प्रोग्राम में इसी जगह बैठ के यहाँ मैं छोड़ा था जी। اور میں نے اس وقت مجھے پورا یقین تھا اور میں نے اسی پوری ایک جو ہے اپنے ایک پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مولانا جو بڑی بلو ہاٹ بلو کولڈ بڑے غصے میں بھی دکھائی دیے اس وقت، تو میں نے کہا نہیں، یہ سارے ہو جائیں گے، تحریک انصاف اور مولانا بھی ایک پیج پہ ہوں گے. آپ نے اس بات کو دہرایا بھی، اور جو کوئی یہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گھر سے یہ نکلے ہی انہی جو ہے چند چیزوں کو لے کے نکلے ہوں. بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک پورا اس کو بنایا ہوگا 20 25 30 کلاسز، جیسے ہوتا ہے کہ جب آگے بڑھیں گے تو کچھ لے کچھ دے، اور تحریک انصاف کو آن بورڈ کرنے کے لیے اور سارا اتھاس ہوگا. لیکن عملاً آئینی جو بینچ ہے، پہلی بات تو یہ سنیں کہ یہ آئینی بینچ نہیں ہے، اس کو آئینی عدالت ہی سمجھیں، کیونکہ اس کو آئین کے اندر ترمیم کر کے درج کیا گیا اور یہ مستقل ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ اس کے لیے شاید فرق چیف جسٹس ہوتا، اس کے لیے شاید ایک ہی چیف جسٹس ہے. لیکن اس کے لیے یہی بات ہوئی تھی اس وقت پچھلی دفعہ بھی کہ اگر انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا لیا تو وہ بھی لکونہ ختم ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی بن جائے، اور یا جو ہے اپنی مرضی کا بنا دے تو سونے پہ سہاگا. اور آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے تو یہ ایک مستقل فیچر ہے، آئین میں ترمیم ہے، اس کی ایک آئینی حیثیت ہے، مستحکم حیثیت ہے. پہلی بات پیریڈ. اب میرا خیال ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی ترمیم اگر کوئی لانے کا بھی کوئی ارادہ ان کا ہونا چاہیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں لائیں گے، کیا جلدی ہے. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کوئی ضرور ایسی بات ضرور ہے جس کا انکشاف جلد ہو جائے گا، جس کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں اور جن کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے، جس میں رانا سونال صاحب جن کو میں بہت ہی سینسیبل، بڑا ایک زیرک اور بہت سمجھدار اور میانہ روی اختیار کرنے والا سیاستدان سمجھتا ہوں، تو انہوں نے وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، یا اس میں لاجک ہے. میرا نہیں خیال کہ ایون تحریک انصاف والے بھی اس سے ڈس ایگری کریں گے کہ قبائلی علاقوں میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ملٹری کورٹس ہوں. اور پھر ہم نے 21ویں یا 22ویں ترمیم پہلے بھی کر چکے تھے، جو 2-3 سالوں کے لیے ہم نے آئینی عدالتیں بنائی تھی اور وہاں پہ کرنے کے لیے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ایک اور چیز آ رہی ہے جو MQM کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، جس کا بھی ذکر کیا ہے زیگم صاحب نے کہ 248 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر پروونسز کو اختیار دے دیا گیا، لیکن آئینی طور پہ اس میں یہ نہیں پابند کیا گیا کہ آپ اس کو جا کے ضلعی سطح تک ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ بالکل صحیح ہے کہ بے نظیر صاحب نے 88 کے اندر آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کو تقریر کرنے کا موقع ملا تھا. اس میں PTV پہ سارے سیاستدانوں کو غلام اسحاق خان نے یہ گنجائش دی تھی. تو بے نظیر صاحب نے کہی تھی کہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنر انٹروڈیوس کراؤں گی، یعنی کہ اتنا پاورفل ڈسٹرکٹ بناؤں گی. ہم سارے خوش ہو گئے کہ چلو صوبائی جو ہمارے منافرات پھیل رہی ہیں اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا اور ایک زبردست قسم سسٹم آئے گا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ رات گئی بات گئی، بے نظیر صاحبہ جب اقتدار میں آ گئی اور آ گئی 88 کے اندر، تو وہ کام وہ بھول گئی کہ ڈسٹرکٹ گورنرز نہ بن سکے. لیکن عملاً اس وقت میرا یہ خیال کہ حکومت نے جو اچیو کر لیا ہے اس پہ گزارا کرے گی. ابھی انہوں نے ججز بنانے ہیں، جب آئینی عدالت کے ججز بن جائیں گے تو آئینی کورٹس میں سارے مقدمات جو آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. جو ان کے ججز ہوں گے وہ بھی حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ ان کے جو ایک وہی ہوں گے جو ان کی آنکھوں کو بھائیں گے، ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے. ان کے پاس اختیارات بھی، اکثریت بھی اس وقت. تحریک انصاف آن بورڈ ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بیٹھیں گے، ہم اس کے اندر بائیکاٹ نہیں کریں گے. انہوں نے پلک چھپکتے ہی جیسے آئینی ترمیم ہوئی انہوں نے 12 رکنی کمیٹی کے لیے نام دے دیے اور بیٹھنے لگے تھے، پھر اٹھ گئے. لیکن یہ جسچرز ہوتے ہیں جس کو اپوزیشن کے کو مارجن دینا چاہیے. انہوں نے کچھ تو لوگوں کے آگے اپوزیشن کا رخ بھی دینا ہے. لیکن عملاً تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، سارے ایک تھے. اور پھر دوبارہ بھی ترمیم آ گئی تو مولانا محترم جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بدمعاشی کریں گے ہم بھی کریں گے، اس کے بعد جو ہے یکسوئی آئے گی. تو مولانا آن بورڈ ہے، اور میرا خیال زرداری صاحب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ان کے اندر ایک جو کنفارمٹی ہے وہ موجود ہے. اس میں کوئی اگر سبھی ایک ہیں تو اگر حکومت نے کچھ کرنا یا لانا چاہا تو وہ کامیاب بھی ہو جائے گی اپنا ادھورا ایجنڈا مکمل کرنے کے جو 20-22 میرا خیال ہے وہ ابھی دلچسپی نہیں رکھتی.